सुप्रीम कोर्ट हमारा वो खड़ा हो गया है, उसने ताकतवर को इंसाफ के नीचे लेके आया। हम मुंतखब होकर ईवानों में आते हैं और रुस्वा करके ईवानों से निकाले जाते हैं। ये शुरुआत हुई है, इसके बाद बाकी भी बड़े बड़े डाकू पकड़े जाएंगे। तारीखी पस मंजर में देखा जाए तो आज के फैसले से हैरानगी नहीं हुई, लेकिन अफसोस जरूर हुआ है। एक बात को 3 जबान सुनते हैं और फैसला 5 करते हैं। मैं ये इंसाफ के तकाजे बिल्कुल पूरी नहीं करता। आज महकूम तबके को भी ये एहसास हुआ कि उस मुल्क के हाकिम का भी एहतसाब हो सकता है। आज का दिन तारीखी नहीं, एक तारीख दिन है। हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। मसला करप्शन का नहीं है, एक सियासी बहरान मुल्क के अंदर पैदा करने का है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज का प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से मुतल्लिक होगा जिसने मुल्क की सियासत का रुख मोड़ दिया है। नवाज शरीफ की नाअहली के साथ साथ बच्चों समेत एहतसाब अदालत में केस का जाना एक ऐसा फैसला है जिसकी तवक्को शायद बहुत कम लोग कर रहे थे। दूसरी अहम बात यह है कि यह फैसला लार्जर बेंच का मुत्तफिका फैसला है। इस नाअहली के बाद सूरत हाल पर प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या ये फैसला नून लीग की पार्टी में कोई दरार डाल सकता है, और आने वाले वजीर आजम के हवाले से भी बात करेंगे। हतमी नाम नहीं आया, उसकी क्या वजह हो सकती है, और आर्टिकल 62-63 के तहत आने वाले उस फैसले से दीगर सियासतदानों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, उस पर भी बात करेंगे। फजी भाई, एहसासात और जज्बात जब आपने ये केस का फैसला सुना इन वन हॉट टेक, तो एक तो ये था कि ये हम कोई 20वीं दफ़ा करप्शन से बच गए, तो अब मैं इतना एक्साइट नहीं होता। लेकिन वही था कि एकदम से प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर देंगे चीज़ें विल मूव ऑन, वो डिले मुझे कंसर्न कर रहा है। लेकिन जब मैंने जजमेंट पढ़ा फिर आई एम क्वाइट वरीड। अच्छा, आप मजीद वरी हो गए। हाँ। मैं बस इसमें ये एक छोटी सी वजाहत करूं। लोग बहुत कह रहे हैं कि 20 वजीर आजम और 20 वजीर आजम ने अपना पूरा टर्म मुकम्मल करने से पहले उनको घर भेज दिया गया। लेकिन जनाब, वजीर आजम आपके जो 14 नंबर पे थे, शायद इट्स 14 और 15, चौधरी शुजात हुसैन साहब, उन्होंने अपने पूरे 45 दिन जो शुरू में तकर्रर हुए थे उनको पूरे किए, और फिर उसके बाद शौकत अजीज साहब, जो वैसे कहने को मुझे खास अवामी शख्स नहीं लगते, वो थरपारकर से जीत गए, थरपारकर से मुंतखब हो गए, वजीर आजम बन गए, शुजात हुसैन साहब पीछे हो गए। तो यू डू हैव अ 45 डे टर्म कंप्लीटेड। नहीं, वो बहुत ज़बरदस्त 40 दिन थे। उसका अभी भी लोग याद रखते हैं कि क्या कुछ नहीं हुआ, कि नदियां बह रही थी 45 दिनों में। हाँ, वो अभी भी लोग याद करते हैं। लेकिन यही है कि जब जजमेंट मैंने पढ़ी, उसका जो अब मुझे ज़रा फिक्र है वो ये है कि अगर वो केस डिसाइड होता कि लार्जली कि ये JIT है, ओवरवेलमिंगली लग रहा है, मैं 62-63 की जजमेंट के फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा पावर कॉन्सनट्रेट कर देता है जुडिशरी में। इसमें एक ये भी आ जाती है कि पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर वो करते हैं, लेकिन इन्होंने एसेंशली तो ये इकामा केस डिसाइड किया है, और एक काफ़ी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन उन्होंने एसेट का किया है। हम अगर बाय वे ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता दें कि इकामा में एक तो वो डॉक्यूमेंट नुमाया हुई, फिर ये बताया गया कि जी 10,000 दिरहम की तनख्वाह पे वजीर आजम साहब जो तब कैपिटल FZE के चेयरमैन थे, वो उनको एक सैलरी तनख्वाह उनको एंटाइटल्ड थी। हाँ, उन्होंने उस तनख्वाह को इस्तेमाल नहीं किया, वो तनख्वाह उनके अकाउंट में नहीं आई, लेकिन अदालत उज़्मा ने यह कहा कि वो रिसीवेबल है, और अगर रिसीवेबल है तो उसको असासा समझना चाहिए, और अगर असासा है तो इसका मतलब है आपने अपने इंतखाबात के फॉर्म्स में उसको पूरे तौर पर डिस्क्लोज नहीं किया, इसलिए आप सादिक और अमीन नहीं हैं। हाँ। तो ये फैसला हो गया। अब आप कह रहे हैं कि जी आपको खदशा है 62 और 63 पे, लेकिन फसी भाई, मियाँ साहब का जो सियासी सफ़र था उसका आगाज़ हुआ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब के पहले ये सिर्फ सूबाई वजीर खजाना थे, फिर उसके बाद वो वजीर आला पंजाब बन गए 1985 में, फिर अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत दी, वो 3 बार वजीर आजम मुंतखब हो गए। ये कोई रफली आई थिंक कोई 30 साल का सफर है। उन 30 साल में क्या मजलिस शूरा एक बार कन्वीन नहीं हो सकती थी, और 62 और 63 को जो उनके जो थे
میں کیا کہوں جو ان کے تب کے صدر پاکستان تھے لائے تھے اس کو ریووک نہیں کر سکتے تھے, اس کو ریووک نہیں, اس کو اسٹرائک آف نہیں کر سکتے تھے, آئین سے ہٹائیں. مثال بہت خوبصورت ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ آپ پویٹک جسٹس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم یہاں تو قانون کی بات کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں 62-63 میرے خیال میں کوئی بھی پرائم منسٹر وہ یہ داؤ نہیں لگا سکتا اپنی حکومت کا, بیکاز یہ اسلامکلی انجنڈرڈ ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں اگر کوئی کرتے آپ کو تو پتہ ہے پھر کون کون نہیں اٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک فیئر ہوتا ہے, جو بھی ایسے لاز ہیں آپ اس میں پیرامیٹرز لے آئیں. ہاں یہ وہ کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا, اینڈ آئی ایگری. تو لیکن اگین ہم واپس اگر قانون پہ آ جائیں جو ہے جو اپلائی ہوا ہے, ٹھیک ہے, پویٹک جسٹس تو میں مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ جب دیکھتے ہیں کہ وہ نواز شریف ضیاء الحق کے کان میں کچھ پس کر رہے ہیں تو وہ ایک اور ہی معنی انہوں نے آج لے لیا ہے. لیکن اب یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں جب آپ ججمنٹ پڑھتے ہیں اور جو ڈیفائننگ پیراگرافس ہیں اس میں جو اسٹرائکنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پلی عمران خان نے اپنے فلیٹس کے کیس میں لیا ہے وہ لگ یہی رہا کہ یہ اس کا بھی جواب ہے, بیکاز اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی ایسٹ نہیں ہے, ہم نے فلیٹ بیچ دی تھی, لیکن جو بھی ہے ایسٹ کا ڈیفینیشن کافی اسٹرکٹ ہے. تو جو خرچات ایک یہ ہے کہ 62-63 اپلائی ہو گیا, ڈسکوالیفیکیشن کھول دیا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی آپ کا ایک اور کیس بھی آ رہا ہے, اگر کسی وہ بھی نکل گئے تو جو لیول آف ایک تو آپ کی ریپرزنٹیشن ہے پارٹیز کی, لیکن پھر جنرل انسیکیورٹی, پولیٹیکل ایجیٹیشن, یہ پاسبلٹیز اگر اب آ رہی ہے, یہ چیزیں جو ہے نا, دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم فیئرفل آف. میں سمجھتا ہوں فصیح بھائی اس پہ اتفاق کرتے ہیں, بلکہ ابھی کوئی دو رائے کا لوگو نہیں لگا ہوا ہم کہیں کہ جی ادھر اتفاق رائے ہو گیا ہے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ 62-63 کی جو جورسپروڈنس ہے آپ پھر ایک بلائنڈ ایلی میں جا رہے ہیں, اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں وہ میں اور آپ آج شاید اس پہ بات نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بعد پرابلم یہ ہو سکتا ہے, اس سین کیا ہو سکتا ہے اگر یہ لبرلی اپلائی ہو گیا, لبرلی نہیں اپلائی ہوگا. میں وہ اگر ایک بس ڈرائیو بائی میں بس بات کر لوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جب ہٹایا گیا تو بہت لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب تو جی ہر ایم این اے جو ہے ہر رکن مجلس شورا جائے گا ان کے سامنے اور یہ سب کے سب کو کنٹیمپٹ کے تحت گھر بھیج دیں گے. وہ نہیں ہوا, وہ صرف اور صرف یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا. ٹھیک, ایک تو میں تجھے کاٹوں گا, آپ کیجئے پہلے, آپ کیجئے. میں کہہ رہا ہوں آئی ایگری ود یو, this is uncharted territory. I agree. دیکھیں اس کے بعد انہوں نے یوسف YRG ٹائپ ڈسکوالیفیکیشنز نہیں کی, لیکن جو مسئلہ ہے کہ یہ ہم وہی کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر آ جائے, کیا پتا, نہیں یہ کون نہیں بات سنیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا پتا نیک آدمی ہو, ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہتھیار آپ دیتے ہیں تو پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وی ایکسپیکٹ انشاءاللہ کہ ہمارے لارڈشپس بہت جوڈیشلی استعمال کریں گے اس کو. لیکن اتنا اوپن اینڈڈ رکھنا, بیکاز آپ کو پتہ ہے سسٹم ہے, بہت سے لوگ اس میں آ سکتے ہیں, یہ ایک پرابلمٹک چیز ہے. اور 62-63 کا بھی یہی ہے تو کہ آپ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ قانون کو سلیڈیفائی کریں. لیکن آپ اس ایلی میں بھی آپ ادھر آپ اس لیے پہنچے ہیں, پہلے تو قانون سازی کے ذریعے آپ نے 62-63 کو ٹھیک نہیں کیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب یہ پورا ایک دم سے یہ پلندہ آ گیا پیناما پیپرز کا 3 اپریل 2016 کو, تو تب آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا, تب بھی آپ کچھ کر سکتے تھے. پھر جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا واحد میں سمجھتا ہوں تعمیری قدم لیا اور کہا کہ جی ایک ہم وہ بنائیں گے پارلیمنٹری کمیٹی, وہ آپ نے اس کو بھی کنفیوز کر دیا کہ نہیں پہلے ٹی او آرز بنیں گے پارلیمنٹری کمیٹی کے, پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنے گا, وہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گا, پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. یعنی یہ شاید 2022 میں ہوتا اگر کچھ بھی ہوتا. پھر اس کے بعد جب کیس ہونے کو جا رہا تھا تو آپ نے پھر ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دیں. تو یہ ایک شو کا مواد تو نے ابھی استعمال کر دیا, اس کو ہم ہسٹری تو نے بیان کر دی ہے, اس کو سپیس آؤٹ کیسے کریں ہم. نہیں ایک چیز ہے, دیکھیں آپ اگر آرگیومنٹ یہ ہے کہ نواز شریف نے غلطیاں بہت کی ہے, نہیں یہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے, یہ چودھری نثار بھی کہتا ہے, ٹھیک ہے. نہیں جناب یہ آپ نے کیا یہ کمپیریزن آپ کیا. لیکن میں اب صرف کہہ رہا ہوں کہ اب جس پوائنٹ پہ ہم آ گئے
ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایموشن ہے اس سے ذرا ہٹ کے یہ انشور کر لیں کہ اس سے آگے جو اب ہم جا رہے ہیں یہ قانون کا استعمال صحیح ہو اور جوڈیشیسلی ہو. لیکن آپ نے میرے خیال سے جذباتی فیصلہ لیتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے کہ جی میں وزیر اعظم ہوں اور صرف انتخاب فیصلہ کرتا ہے کہ وزیر اعظم کون ہے, وہ جذبات میں پھر ہم اس نقطے پہ پہنچے. کاش اسی طرح جناب اسی بنا کسی ایموشن کے یہ ڈیسائیڈ ہوتا کر کے پھر بھی پروگرام کر سکتے ہیں جس طرح کیا ہم نے. وقفہ لیں گے اور گفتگو جاری رکھیں گے. کیا آج ایک تاریخی دن ہے یا جس طرح فصیح بھائی کا اشارہ ہے کہ پھر سے وہی تاریخ دیکھنے کو مل رہی ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب اور مشرف زیدی صاحب, تجزیہ کار اور کالم نگار. جناب ویلکم. سرور صاحب ویلکم. سر اگر ہم آپ کے ساتھ ہی ابتدا کریں, آپ نے آف اسکرین بہت دلچسپ بات کی. ہم نے سرور صاحب کو مبارکباد دی اور سرور صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے انتظام آپ نے اکراس دا بورڈ کرنا ہوگا اور تفریق نہیں کرنی ہوگی. تو سرور صاحب جس طرح فصیح بھائی نے ذکر کیا, عمران خان صاحب کا کیس اب چل رہا ہے عدالت عظمیٰ میں, بینچ کے سامنے سن رہے یہی ہیں کہ کیا ان کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں. مختلف وجوہات کی بنیاد پہ حنیف عباسی صاحب وہ پٹیشن لائے ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ نعیم بخاری صاحب جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے وہی آرگیومنٹس استعمال کی جو جسٹس اعجاز افضل خان صاحب اور باقی ججوں کی فیصلے میں تھی جو 20 اپریل کا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ 62 اور 63 کے تحت یہ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا. دس واز آبویسلی بفور ٹوڈیز سرکمسٹانسز. اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عمران خان کے ایشو کو پرائم منسٹر کے ایشو کو کسی طرح بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس اس وقت کوئی پبلک آفس نہیں تھا جب وہ برطانیہ میں کرکٹ کھیلتا تھا. ٹھیک. اور اس کے بعد ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں کاؤنٹیز میں جو کھلاڑی کھیلتے ہیں ان کو ایک ریزنیبل جو ہے سیلری وہاں پر ملتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تو عمران خان نے وہاں 20 فلیٹ خرید لیے ہیں اور وہاں پر اس کی 100 ملین پاؤنڈ کی یا کوئی اس سے بھی زیادہ اثاثے وہاں پر موجود ہیں, تو پھر وہ اگر نہیں بھی ہیں پبلک آفس میں تو ضرور سوال اٹھانا چاہیے کہ آپ کے مینس میں بدرا بات مجھے بات ختم کرنا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ایک فلیٹ خریدا ہے, اس فلیٹ کو بھی بیچ کے وہ پاکستان پیسے جو ہے لے آیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کا جو کیس ہے کسی صورت میں بھی ایسا کیس ہے جس سے اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب رول آف لا اس میں ملک میں ہونا چاہیے, تو جو بھی ججز جو ہیں کسی کے بارے میں بھی جو فیصلہ کریں, ہمیں بحثیت قوم اب جوڈیشری کے فیصلوں کو ماننا بھی شروع کرنا. سر اس میں بس مختصر سا سوال یہ ہے کہ کیونکہ آج کا فیصلہ ہوا تھا نان ڈسکلوجر کی بنیاد پہ, تو اگر ہم اس بات کو بھول جائیں کہ وہ پبلک سرونٹ تھے, یا اس بات کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں کہ جو آپ نے رقم کی بات کی وہ کتنی زیادہ تھی, بات اگر ڈسکلوجر کی ہو رہی ہے اور اگر وہاں حنیف عباسی کی آرگیومنٹ ہے کہ انہوں نے اس کمپنی کو ڈسکلوز نہیں کیا جس کی بنیاد پہ آج کا فیصلہ سنائی دیا گیا, اس پہ کیا کہیں گے؟ اور فصیح بھائی if I could get your question in as well for Sarwar میرا صاحب. سوال یہ, آپ نے تو ابھی ہمیں کانٹیکسٹ بیان کر دیا ہے, لیکن آج جو ججمنٹ آئی ہے وہ فیئرلی اسٹرکٹ لیگل وہ تو نواز شریف بھی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز میں بتا سکتے تھے. اگر ہم اسے نکال دیں اور اس بیسس پہ ڈسکوالیفیکیشن ہو تو آپ یہ ویلکم کریں گے؟ نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی پاکستان تحریک انصاف اس کو تسلیم کرے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جوڈیشری جو ہے انہوں نے یہ پرانا زمانہ چلا گیا ہے پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ جب جوڈیشری بھی فیصلے برسر اقتدار لوگوں کے ٹیلی فون پہ کرتے. سر ڈسکلوجر نہیں, ڈسکلوجر کی بات میں یہ کرتا ہوں, لیکن اس میں 2-3 اور چیزیں بھی ہیں. مثال کے طور پر جو FZD کیپٹل کمپنی ہے اس کے نواز شریف چیئرمین بھی تھے. جی, یہ بھی ایک ایشو ہے.
جو کہ ان کو اپنے جو اثاثے ہیں. اس لیے کہ پولیٹیشنز میں اور عام لوگوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو پولیٹیشین ہے ایک وہ اپنا اکاؤنٹس جو ہے اپنی فائنینشیل جتنی بھی اس کی بیلنس شیٹ ہے وہ ایک ٹیکس آفس میں جمع کرواتا ہے, اور دوسرا وہ الیکشن کمیشن کو دیتا ہے, اور جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ پورے کرنا چاہیے, اور جو بھی اس قانون کے شکنجے میں آتا ہے تو وہ ہم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کریں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کمپیئر کرنا کہ وہاں پر اس نے ایک فلیٹ خریدا ہے, کیسے خریدا ہے, کن ذرائع سے خریدا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ارریلیونٹ. مشرف زیدی صاحب جناب, آپ نے پیناما پہ کافی کچھ تجزیہ کیا, دلچسپ تجزیہ, اس پہ پھر مباحثہ بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ جناب کا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب بھی کوئی آپ رائے کا اظہار کرتے ہیں تو تعریف بھی اور تنقید بھی دونوں اطراف سے آتی ہے. تو آج کے فیصلے کے بعد آپ کے احساسات و جذبات کیا تھے, اور کیا آپ کو ایک نیا پریسیڈنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے؟ میرے بہت شکریہ اسد, آپ نے دعوت دی. آج بڑے دنوں بعد, میرے خیال ہے عید کے بعد پہلا موقع ہے ہمارے ملنے کا, اور عید والا جو شو تھا وہ ذرا اس کو ہسمک انداز میں ہم نے کیا, تو میں اسی جذبے سے آیا ہوں. چوہی صاحب نے ایف زیڈ ای جس طرح سے بولا تو میرے سننے میں آیا ایف زیدی. میں کہا یہ زیدیوں کو پھر سے جو ہے مطلب جو ہے وہ ان کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے. لیکن چودھری صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے دل والے ہیں, اور میں بڑا شکر گزار ہوں. ان کا تجزیہ بھی بہت فرام اے پی ٹی آئی پرسپیکٹیو اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. میرے جذبات یا آج سوچ اور جذبات دونوں بہت ایک طرح سے خوشی بھی تھی اور ایک طرح سے غم بھی تھا. خوشی یہ تھی کہ اس ملک کا شاید ہماری ہسٹری میں سب سے طاقتور اور منجھا ہوا سیاستدان جس نے 3 دفعہ آفٹر بینگ ناک ڈاؤن وہ واپس آیا ہے. اس نے سسٹم کو گیم کرنے کی الٹیمیٹ قسم کی جو ہے اس کے پاس فارمولاز ہیں, اس کے پاس پوری جمہوری طور پر پوری پاور اس کے پاس تھی, ساری انتظامی پاور فیڈرل گورنمنٹ کی ان کے ہاتھوں میں تھی, اور اس کے باوجود وہ جب ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا اور وہ ٹھیک جواب نہیں دے سکے تو اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا. تو that's a great thing. تو جب ایس سی سی پی کوئی چیز کو بیک ڈیٹ کرتی ہے یا نیب کہتا ہے ہم اپیل کو آگے نہیں جانے دیں گے, یا آپ کے باقی ادارے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں, تو کیا اس میں کوئی سسٹم گیم نہیں ہو رہا تھا؟ یہ اس کا تعین کرنا میرے خیال ہے allegedly. ہاں allegedly تو اگر یہ سب باتیں ٹھیک ہیں جو allegations تھیں تو ظاہری بات ہے یہ بڑا obvious ہے. لیکن ہمیں اس طرح کی کسی بھی انفارمیشن کے بغیر بھی یہ تو معلوم ہے کہ ایگزیکٹو کا رول, خاص طور پہ جب سے ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹو کا ایک انسٹرومنٹ بن گئی ہے, اور جو پری بھٹو بیوروکریسی تھی جو اپنی آٹونومی اور اپنی ریلیشن شپ ود دا اسٹیٹ کو پریولیج کرتی تھی, اس تبدیلی کے بعد سے آج کا جو سما ہے جس میں ٹیکنیکل کمپیٹنس آف دا مشین بیوروکریسی جو ہے وہ کم میٹر کرتی ہے اور لوئلٹی ٹو دا باس زیادہ میٹر کرتی ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایگزیکٹو کا پورا انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ ایک طرح سے ایگزیکٹو لیڈرشپ کی پرسنالٹی کے تھلے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی اتنا بڑا سرپرائز نہیں ہے. ترجمہ یہ ہے کہ چمچے بڑھ گئے ہیں. لیکن مشرف صاحب آپ نے ایک اپنے خوشی والا تو پوچھ لیا, آپ نے ایک کالم کا اظہار نہیں کرنے کاؤنٹر بھی دے. سر ہم بالکل آپ پوری طور پہ بتائیں کہ غم کا اظہار کیوں کیا. ایک جناب بہت دلچسپ کالم میں آپ نے کہا کہ میاں صاحب ایک سیاسی جینیس ہیں. جی, جب آپ ایک پیناما کا اس طرح کا ایک ایکسپلوژن ہوتا ہے تو سب سے پہلے استعفیٰ کی تو بات نہیں کرتے, پہلے جوڈیشل کمیشن میں کوئی جج بیٹھنے کو راضی نہیں ہوتا, پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی جوڈیشل کمیشن کو آپ اباؤٹ ٹرن دیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ قانون سازی کے ذریعے, اگر ہم اوور آرچنگ اس چیز کو دیکھیں, قانون سازی کے ذریعے آپ 62 اور 63 میں کوئی ترمیم نہیں لاتے, ریووک کرنے کو تو بات ہی چھوڑ دیں, آپ اس کے پیرامیٹرز بھی نہیں ڈیفائن کرتے. اور جس طرح فصیح بھائی نے اس دن کہا استعفیٰ کا نام نشان نہیں تھا. مشرف صاحب, ڈونٹ یو تھنک کہ آپ ایک بلائنڈ ایلی میں خود بخود گئے؟ اس میں آپ کا ایک تھوڑا بہت کردار تھا, دس کوڈ بی پلیڈ ڈفرینٹلی. آپ سے مراد نواز شریف؟ جناب 100%. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں جو غم والا عنصر وہ اس سے بالکل جڑا ہوا ہے. اچھا, ایک ایسا شخص اور ایک ایسی پارٹی جس کو اتنا بڑا مینڈیٹ ریلیٹیولی کنٹیسٹڈ ہے, لیکن ایک طرح سے 4 سال اب ہو گئے ہیں, اب
اس ایشو کو الگ رکھتے ہوئے کہ کچھ لوگوں نے اس کو کنٹیسٹ کیا ان کے مینڈیٹ کو. اتنا بڑا مینڈیٹ ان کا تھا, ہر طرح سے انٹرنیشنل اور لوکل فورسز ایک طرح سے کنورج انہوں نے کیا ان کے فیور میں. سی پیک کا پورا جو ایک نیریٹو ہے اور ایک ریالٹی ہے وہ بھی اسی وقت آئی. آئل پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوئیں, اس طرح سے اکانومی کو موقع ملا ریباؤنڈ کرنے کا. امریکہ کی طرف سے اب پریشر بڑھ رہا ہے, لیکن پچھلے 2.5-3 سال سے بڑا دھیما جو ہے امریکہ نے ہاتھ ہولہ رکھا ہوا تھا. یقیناً ہندوستان میں جو سیاسی ریالٹی ہے وہ نواز شریف کے ذمہ نہیں لگائی جا سکتی. کشمیر میں جو اس وقت وہ حکومت وہاں کر رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ کافی چیزیں ان کے فیور میں ورک کر رہی تھیں. انہوں نے جو موقع, میں سمجھتا ہوں اللہ میاں نے اور پاکستانی عوام کے تھرو اللہ میاں نے ان کو جس سے نوازا تیسری دفعہ, انہوں نے کچھ چیزیں تو ٹھیک کر لیں. جیسے الیکٹریسٹی میں واقعی تبدیلی آئی ہے, کچھ اکانومی نے تھوڑا بہت ریباؤنڈ فیکچول ہے کہ کیا ہے, لیکن جو نوعیت چینج کی ایک اتنے بڑے مینڈیٹ اور اتنے سارے ایڈوانٹیجز کے ساتھ ایک پرائم منسٹر کو لانے چاہیے تھے, وہ اس کے قریب بھی نہیں لا سکے. اور زیادہ بڑی بات یہ کہ اگر یہ اپنے آپ کو اس پورے اس میں بچا لیتے, کیسے ایک کریڈیبل ڈیفنس دیتے, تسلیم کر لیتے, اگر کوئی غلطیاں تھیں ان کو سیاسی طور پہ ڈیل کر لیتے, پبلکلی تسلیم کر لیتے, اپنے اثاثے بیچ دیتے, کچھ کر لیتے جس سے پتہ چلتا کہ قومی مفاد سر فہرست ہے شریف خاندان میں. تو میں سمجھتا ہوں آج جو ایک ویلکمنگ فیلنگ ہے, ایون جو پی ایم ایل نون سے اتنا زیادہ نفرت نہیں کرتے لوگ, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کا دفاع اتنا کمزور تھا تو ان کا جانا جو ہے وہ اتنا زیادہ مضر نہیں ہے جتنا شاید اور کسی سینیریو میں. بالکل ٹھیک. فصیح بھائی, آپ نے مجھے خیال سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سرور صاحب کے لیے آپ کا ایک اور سوال تھا. ویل بیسکلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے کیس میں اگر یہ پروسیس واقعی میں ابھی ذرا اور بھی رفتار پکڑ لے, اگر جے کے ٹی یا عمران خان آؤٹ ہو جائے تو یہ پارٹی کیسے پھر فنکشن کرے گی؟ دیکھیں جی, ازمپشن پہ بات میرے خیال میں نہیں, یہ تو غلطی آج نواز شریف نے کی ہے. 1.5 سال سے ازمپشن پہ چل رہے تھے کہ کوئی چیز مجھے کم از کم نظر نہیں آتی, کوئی ایسے ایشوز پینڈنگ ہیں یا چارجز عمران خان کے خلاف ہیں جس سے ان کو ڈسکوالیفائی جو ہے وہ کیا جا سکے. اس کے بعد جو قانون ہے اس نے اپنا راستہ بنانا ہے. دیکھیں قانون اپنا راستہ بناتا ہے جب ول ہوتی ہے. پاکستان میں کوئی سوچ سکتا تھا, آج مجھ سے کوئی 5 سال پہلے یہ سوال کرتا جب میں برطانیہ میں تھا, کہ پاکستان میں کسی بھی بڑے آدمی کا احتساب ہو سکتا ہے یا کسی کا احتساب ہو سکتا, تو میں سمجھتا تھا کہ کم از کم میری زندگی میں تو یہ ہوتا نظر. سر آپ 1977 کے بعد کی پیدائش ہیں یا اس سے پہلے؟ میں اس سے بہت پہلے کی پیدائش ہوں. میرا خیال آپ کو میرا خیال ہے کوئی مہربانی ہے آپ کی, محبت ہے آپ کی. تو دیکھو میں عرض کروں, جو پہلے جوڈیشری نے فیصلے کیے ہیں بھائی, وہ جوڈیشری نے فیصلے اس وقت نہیں کیے جب وہ حکمران تھے. جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصلہ آیا جس کی لوگ آج بار بار مثالیں دے رہے ہیں, اس وقت ایک ڈکٹیٹر اس ملک پر قابض تھا. اور یہ جوڈیشری دیکھو, میں آپ کو پاکستان جو ہے نا, پہلے والا پاکستانی, کم از کم میں برطانیہ میں نے 40 سال گزارے ہیں, مجھے معلوم ہے کہ کتنا انفلوئنس جو ہے پاکستان کی پولیٹکس میں برطانیہ کا تھا, کتنا انفلوئنس جو تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں تھا, کہ کوئی فیصلے یہاں پر نہیں ہوتے تھے جب تک وہاں سے کوئی گرین سگنل جو ہے وہ نہیں آتا تھا. لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا. ٹھیک ہے, اب پاکستان میں میڈیا جو ہے, اس کا میں کریڈٹ دیتا ہوں, بہت وائبرنٹ ہے. اور پولیٹیکل اویئرنس جتنی پاکستان میں سیاست, ریڈی والا بھی, گاؤں میں بھی, تھڑوں میں بھی, محلوں میں جتنی پولیٹکس پاکستان میں ڈسکس ہوتی ہے, اتنی یورپین ممالک میں بھی نہیں ہے. یعنی فصیح بھائی, آج عدالت عظمیٰ پہ حملہ نہیں ہوا, ہم 90 کی دہائی سے باہر آ گئے. یہ تو چینج ہوا ہے, لیکن اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو ہم نے دیکھا ہے پی ایم ایل این کا, جو انہوں نے بہت اپنے دل سے کلوز رکھا ہے, کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی, اس کے 2-3 بہت بڑے مسائل ہیں, اور وہ اب ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ امیڈیٹلی رینز آف گورنمنٹ کون لے گا. وہ جو سینس آف انسیکیورٹی آ رہی تھی وہ اسی وجہ سے آ رہی تھی کہ ایک تو وہ ذرا فیلرز بھیج رہے تھے کہ ایجیٹیشن ہوگی یا ہم نہیں مانیں گے. وہ تو خیر دے ہیو ٹو اب
ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. لیکن ابھی بھی یہ جو اگر آج بھی اگر جیسی ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹس آ گیا تھا وہ کہتے تھے ود ان دی آور کہ یہ ہمارے نامنی ہے, وی آر گوئنگ ٹو ہیو اسمبلی کا اجلاس ہوگا. تو یہ ایک جو ہے نا دس از امپورٹنٹ فار اس. آلسو ایک لحاظ سے جو اب فیوچر لیجسلیشن ہے وہ بھی ہمیں کوڈیفائی کرنا پڑے گا کہ اگر فار وٹ ایور ریزن پھر یہ ہو گیا یہ امیڈیٹلی کس ٹائم فریم میں کیسے کرنا ہوگا. اور یہ آپ سے بھی یہ سوال کا مطلب یہی تھا کہ جو بھی پارٹی ہوتی ہے وہ یہ نہیں سوچنا چاہتی, اور وہ جو لیول آف انسٹیبلٹی اگین اگر آپ دیکھیں کہ اگر فیوچر میں ان دا نیکسٹ منتھ اور 2 اگر یہی رفتار رہی اور if there is another major disqualification تو وہ نیگیٹو امپلیکیشنز ہماری کنٹری میں ایسی ہے کہ جو پارٹیز جس طرح سے ریئیکٹ کریں گے تو اگر وہ اس پہ ایکنالج نہ کریں لیکن ایک انفارمل فیلر بھی لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے تو دیٹ از گڈ فار دا اسٹیبلٹی آف آر کنٹری. بالکل ٹھیک. میں اگر بالکل آخر میں مختصراً سا سوال کہ مختصراً کا جواب مل جائے. مجھے پہلے سے آئیڈیا ہے کہ فصیح بھائی اس موضوع پہ کیا سوچتے ہیں. مشرف صاحب آپ نے فاٹا کی اصلاحات کا اس کو دیکھا اور کہ وہ چیز کس طرح پھر سبورٹ ہو گئی. فضل الرحمان صاحب کی بات آپ نے شاید زیادہ دل سے لگا لی یا اچکزئی صاحب کی بات آپ پہ بھاری پڑ گئی. لیگیسی جناب, اس سے پہلے کہ ہم خواجہ آصف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی بات کریں, وزیر اعظم صاحب اگر واقعی میں پھر منتخب نہیں ہوتے وزیر اعظم تو ان کی آج کے دن کے بعد لیگیسی کیا رہے گی؟ سب سے بڑی تو ظاہری بات یہ کہ ان کا اوریجنلی تو بڑا قریب کا رشتہ تھا ہمارے نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ رشتہ جو ہے ٹوٹتا گیا اور اس میں تڑاڑیں آتی رہیں اور ڈسٹنسز بڑھتے رہے, اس حد تک کہ جو ٹرسٹ لیول پچھلے 1.5-2 سال میں ہم نے دیکھا وہ تقریباً 0 تھا. ڈاؤن لیگ سے اس کا بڑا جو ہے نشاندہی جو ہے یا ایک پروف کے طور پہ پیش ہوتا ہے. دوسرا بڑا میرے خیال ہے ان کی لیگیسی یہ ہوگی کہ انہوں نے یہ بہت برا لگے گا ان کے خلاف جو لوگ ہیں جو شاید ان کو پسند نہیں کرتے, لیکن among the builders of Pakistan, not builders in the sense of constitution یا norms, but certainly in terms of infrastructure, کوئی میرے خیال ہے 2 رائے اس کے بارے میں نہیں ہو سکتی کہ ان کی جو توجہ انفراسٹرکچر پہ تھی, انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان کی فزیکل کیپیسٹیز کو بڑھانے سے ان کو الیکٹورل فوائد بھی ہوں گے اور ملک کو اکنامک بینیفٹس بھی. کیا وہ انفراسٹرکچر صرف مرکزی پنجاب تک محدود نہیں تھا مشرف صاحب, کنسیڈرنگ آپ 35 سال سے آن اینڈ آف تھے؟ جی بالکل. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاسی نظام اور پنجاب کا سائز جو ہے وہ اس طرح سے الائنڈ ہیں کہ آلموسٹ انویریبلی جو بڑی سسٹینیبل پولیٹیکل فورسز ہوں گی اس ملک میں ان کے روٹس اور ان کی سکسیس کے روٹس جو ہیں وہ پنجاب میں ہی ہوں گے. تو ایک الیکٹورل حقیقت ہے یہ کہ وہ یہ کریں گے. بہتر یا افضل یا احسن یقیناً یہی ہوتا کہ وہ اپنی فیڈرل پوزیشن کو استعمال کرتے اور پورے ملک میں وہ جال بچانے کی کوشش کرتے جو انہوں نے پنجاب میں بچایا, لیکن we have what we have. بالکل ٹھیک. سرور صاحب آپ اسی دور میں گورنر پنجاب کے عہدے پہ فائز بھی رہے, آپ کی کیا رائے ہے جناب کہ میاں صاحب کی میراث کو کس طرح سمجھا جائے گا کنسیڈرنگ آج وہ دور اب ختم ہو گیا؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشین کاش اس بات کو سمجھ لیں اور جان لیں, اور خاص کر میں صرف پاکستان کے نہیں مسلم امہ کے تمام رولرز کے بارے میں کہتا ہوں کہ کاش یہ سوچ لیں کہ ہر ایک نے سابقہ ہونا ہے. کوئی پرائم منسٹر ہے, صدر ہے, کرنل قذافی ہے, صدام حسین ہے, کنگ ہیں, سب نے یا جمہوریت ہیں یا بادشاہت ہے, سب نے جانا ہے. اور اصل سوال یہ ہے کہ وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جتنے بھی حکمران پاکستان میں آئے ہیں انہوں نے اپنی لیگیسی یہی چھوڑی ہے کہ کس طریقے سے اپنا اقتدار جو ہے اس کو پرولانگ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک جناب. چاہے انہوں نے انسٹیٹیوشن بھی اگر کوئی بنانے کی کوشش بھی کی ہے تو ان انسٹیٹیوشن کو بنانے کا محور بھی جو لوکل گورنمنٹ ہم کہتے ہیں کہ اسٹرینتھن ہوئی ہے مشرف کے دور میں, کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے آج تک لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن نہیں کیا ہے. لیکن مشرف نے بھی جو اسٹرینتھن کیا لوکل گورنمنٹ اس لیے کہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے تھا. کاش میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کے پاس 1 سال اور ہے, یہ اداروں کو با اختیار بنا دیں اور اپنے آپ کو سب احتساب کے لیے پیش کر دیں تو یہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی بہتر ہے, ان کی لیگیسی کے لیے بھی بہتر ہے. اور میں یہ پرپوزل دینا چاہتا ہوں لاسٹ میں کہ دیکھیں جب سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا
کہ جو بھی ان کے پاس فنڈز پڑے ہیں وہ ان فنڈز کو کوئی کنسرن گورنمنٹ پوچھے گی تو ان کو پوری اس کی تفصیل دینے کے لیے تیار ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 4 سال سے یہ حکومت برسر اقتدار ہے, پاناما میں 550 لوگ تھے, کیا ایک بھی پاناما کیس کی یا سوئٹزرلینڈ بینکوں کے پیسے واپس لانے کے لیے یا ان کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل لینے کے لیے مسلم لیگ نون نے یا FBR نے یا نیب نے یا FIA نے کوئی کوشش یا اٹیمپٹ کی ہو کہ کس طریقے سے وہ پیسہ واپس لایا جاتا؟ ابھی میری ایک ہوگی, اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ چاہے ایمنسٹی دے دیں, جو مرضی کر لیں, لیکن جو $300 بلین سے زیادہ سرمایہ پاکستان کے لوگوں کا اس ملک کو لوٹ کے باہر رکھا ہے, جبکہ ملک میں لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, تو اس کو واپس لانے کے لیے تمام جماعتوں کو اکٹھے مل کے کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف. بالکل ٹھیک, یعنی میراث ہوئی پاناما کیس اور احتساب. وقفہ لینا ہوگا. فصیح بھائی لاسٹ ورڈ. ذرا لمبا ہے, اس کے بعد کر دیتے ہیں. چلیں بات کریں گے. سرور صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا, اور مشرف زیدی صاحب بہت بہت شکریہ لوٹ آنے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عید کے شو کے بعد ایک اور ہمیں ہائی لائٹ ملا. تھینک یو سو مچ. وقفے کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو جاری رہے گی, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. کیا آج تاریخی دن ہے یا اسی تاریخ کا ہم دہراؤ کر رہے ہیں؟ فصیح بھائی بہت کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں, لیکن اگر ہم جلد سے جلد, آپ نے ایک سوال کیا کہ کیا رائے, کیا احساسات و جذبات لوگ رکھ رہے ہیں, اگر ہم سینسر جوابات دینا. ایبسولوٹلی جناب. ماہم زینی نے کہا کہ عمران نے بھی تو نیازی سروسز کو ڈکلیئر نہیں کیا ہے, وہ بھی نااہل ہوگا. نہیں, وہ تو ایک ڈیفینیٹ پرابلم ہے. جس طرح سے ججمنٹ لکھی ہے تو جو ڈیفینس انہوں نے یہی رکھی, اسی کا جواب ہے. ویل رن تھرو اٹ ریپڈلی. منیبا کمال نے کہا کہ اور کیا موضوع ہے, اب تو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا, اب شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی امپیچ کریں گے. یہ اسٹینڈ الون اسٹیٹمنٹ ہے. عمر پٹھان نے کہا گڈ ریڈنس, لیکن 62 کے تحت نہیں ہونا چاہیے تھا. عمر پٹھان نے تو فصیح زکا کی دل کی بات کی شاید بیسکلی. اور طلحہ بن حامد نے کہا میری رائے اقامہ اصل میں, تو یہ بھی میرے خیال سے فصیح بھائی کی رائے کی. جناب آپ کے ہم خیال ہیں تو ابھی اس لیے یہی بات کریں گے. رومانہ رضا نے کہا کہ پاناما لیگ سے اقامہ لیگز گون, نواز گون. اور پھر اس کے بعد براوو کنگ نے کہا کہ اگلے وزیر اعظم کو مولانا فضل الرحمان صاحب ہونے چاہیے. براوو کنگ صاحب اگر سن رہے ہیں تو ان کا سینس آف ہیومر بہت زیادہ, ویسے بڑے پریکٹیکل آدمی ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. مولانا فضل فصیح بھائی وہ کسی چیز پہ بھی کمپرومائز. اور رانا ثناءاللہ صاحب بہت پرجوش آدمی ہیں, ان کو وزیر اعلیٰ بھی بننا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں, ان کو بھی آپ گورنر جنرل بنا دیں. خیر, پھر اس کے بعد امپ نے کہا اچھا نہیں, یہ آپ نے کہا کہ سینسرشپ یہ نہیں ہو سکتا. طیب نذیر نے کہا کہ اگر کوئی ایک فہرست دے دے عدالت عظمیٰ کو اقاموں کی, تو کیا عدالت عظمیٰ ہر ایک اقامہ پہ 62 اپلائی کرے گا, لاگو کرے گا؟ اب تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا جناب. لیکن میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں فصیح بھائی کہ دیکھیں یہ ایک پروگیٹو ہوتا ہے نا, یہ کچھ دروازے بند ہوتے ہیں فصیح بھائی. اچھا اینی وے, جب سلیکٹو جسٹس ہوتی ہے میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ ایکسپریشن نہیں استعمال کیا. میں نے کہا کہ آپ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں کیونکہ ہر کیس فرق ہوتا ہے. آپ نے پول بچیڑ کے یہی بات کی ہے. اچھا, اور عثمان خان نے کہا کہ کیا شیخ رشید اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے. نہیں, کس طرح ہو سکتے ہیں؟ 1 سیٹ عوامی مسلم. دیکھو انہوں نے ایک کوئی 1500 دن سے ہر دن ایک پریڈکشن کرتے تھے کہ کل کل کل, تو اگر ان کی ایک پریڈکشن ٹھیک ہو سکتی ہے, یہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک. معراج اشرف صاحب نے ایک بہت دلچسپ سوال کیا ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کے متعلق, جو ہرگز کہا نہیں جا سکتا ہے شو پہ, اور یہ سر ہماری جو ریپڈ رن ڈاؤن ہے وہ مکمل ہو گئی. فصیح بھائی بیکاز ہمارے 2 مہمان بیٹھے ہوئے تھے, بہت اچھی باتیں کر رہے تھے, میں وہ آپ سے سوال کروں گا جو کوئی بھی نہیں کر رہا. ہم بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی. میاں نواز شریف صاحب 1981 فائنانس منسٹر, 1985 وزیر اعلیٰ پنجاب, 3 بار منتخب وزیر اعظم پاکستان, میرے خیال سے 1 بار یا 2 بار لیڈر آف دا اپوزیشن بھی رہ چکے ہیں. ان کی میراث کیا ہوگی؟ اگر اس حکومت کی بات ہوتی ہے, میرے خیال میں سب سے بڑا جو چیلنج تھا کہ ہم پچھلی حکومت, اور وہ PPP کی فالٹ ایسے نہیں تھی, بہت سے انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ایٹ پلے تھے, آئل پرائس اور ان چیزوں کا,
تو ہماری اکانومی جو تھی وہ ایک فری فال میں تھی, انفلیشن ہائی تھی. ان کا کام یہ تھا اسٹیبلائزیشن اور ہمیں گروتھ کے پوائنٹ پہ لے کے آئے. ٹھیک ہے, اس کا کچھ ایویڈنس آ رہا ہے کہ ہم گروتھ شاید ان لاک کر سکیں. ہمارے ابھی بھی اتنے زیادہ قرض کے باوجود گروتھ آپ کی پھر بھی ہو سکتی ہے اگر آپ بہت انڈیٹڈ ہو. اس میں پرابلمس تو ہوتے ہیں لیکن گروتھ پھر بھی اچیویبل ہوتا ہے. اور وہ جو ہے نا وہ شاید اب اچیو نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ ابھی جو یہ سال ہے جو بھی اب اس میں ہونے والا ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ سب پارٹیز کی, اس کی صرف پی ایم ایل این از آلسو رسپانسبل فار دس, پی ٹی آئی, یہ سب کہ جو ہماری ذرا اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی ہے اور ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے, خاص کر جو ہم نے لیٹس سے انٹرنیشنل انویسٹر کو کیے ہیں, بیکاز یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پہ جب ہم الیکشن پہ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ایون ان گڈ ٹائمز ایک ذرا ماحول پھیل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اب جو ہے کہ ایک پریشر بھی میرے خیال میں, اگر ہم نے دیکھا ہے کہ جوڈیشری نے پبلک پریشر یا پروٹیسٹ کا انہوں نے یہ کیس درج کیا, دے رسپونڈڈ ٹو دیٹ. اب شاید وہ بھی ہو کہ آپ ڈیمنسٹریٹ کریں کہ یہ اکراس دا بورڈ ہو. اس کے بعد پھر دوسرا یہ بھی ہو گیا کہ اب انسینٹیوائزیشن بھی ہو گئی ہے کہ جن کے الیکٹورل مسئلے ہیں ایک دوسرے کے, وہ سب کیس فائل. ٹھیک ہے. اور اب ہم نے دیکھ لی ہے کہ جو ججمنٹ ہوئی ہے وہ کس بیسس پہ ہے, ایک وائڈ اسکوپ مل گیا ہے. تو اس کا جو پوٹینشیل ہے یہ آئی ایم ہوپنگ کہ جو ورسٹ کیس سیناریو وہ نہ آئے, بیکاز وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور ان کی اپنی لیگیسی, ہاں اچھا, ان کی اپنی لیگیسی میرے خیال میں یہی تھا کہ وہ ابھی نکل کے آئے گا. ان کے وہی آئیڈ اگری وتھ مشرف کی کہ کچھ جو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ یہ ایجوکیشن میں اسپینڈ کریں یا ہیلتھ میں اسپینڈ کریں, وہ یہ ویلڈ کرٹیسزم ہے. لیکن جو اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ ہم نے بالکل بائنری کر دی ہے کہ سارا پیسہ آپ لگا دیں کہ لوگوں کو صحت یاب کرے, آپ کو پھر بھی سڑکیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس ایلیمنٹ میں جو ان کا انفراسٹرکچر لیگیسی ہے وہ ہم دیٹس اے گڈ لیگیسی. ٹھیک فصیح بھائی, یہ اور اس سے آگے بڑھ کے کہ ہم وہی کہتے رہیں گے کہ وہ جو موٹر وے بنائی تھی اور وہ جو بام پھاڑا تھا, تو آپ تو فصیح بھائی اٹس انڈر ویلمنگ. نہیں یہ اب اچھا نہیں, ہاں اس کے یہ کہ آپ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں بیسڈ آن آپ کے پاس ہے کون ہے, آپ کے فیلڈ آف کینڈیڈیٹس کون ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ یہ لیک آن یو سے کمپیئر کر دیں, نہیں میں مشکل ہے. ٹھیک ہے نا, میں لیک شاید نامناسب بھی ہو. ٹھیک ہے نا, میں لیک آن یو سے کمپیئر نہیں کر رہا فصیح بھائی. میں بس کہہ رہا ہوں کہ بطور وزیر اعظم اور میں یہ توقعات میاں نواز شریف صاحب سے رکھتا ہوں, لی کوان یو سے نہیں رکھتا, کیونکہ وہ 3 بار منتخب ہوئے ہیں اور بہت بڑے بڑے مینڈیٹس کے ساتھ منتخب ہوئے ہیں کہ ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. اور آئی ایم شیور ان کو احساس ہے کہ تعلیم بھی ہوتی ہے, صحت بھی ہوتی ہے, اور کام بھی کیا ہے اس میں, اور آپ کی خارجہ پالیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. صرف اور صرف سڑکیں, اس میں میں صرف یہ شاید کنٹیسٹ کروں اس پہ, اگر آپ کسی کو بھی دیکھ لیں ہماری ہسٹری میں, یہ 200 ملین کا ملک ہے, بہت سیویئر پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمارے جو بھی ہوں گے ان کے لیگیسیز جو ہوں گے وہ چیکرڈ ہی ہوں گے. آپ دیکھ لیتے ہیں پچھلی حکومت کا, آپ کچھ لیجسلیشن پہ ان کا یاد رکھتے ہیں, بہت سے ایریاز میں فیل ہو گئے ہیں. مشرف کا بھی دیکھ لیں آپ, کچھ ایریاز میں کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پروگریس ہوئے. میں سمجھتا ہوں پچھلی حکومت بالکل فیل ہوئی, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کی تو حکومت شروع سے ہی ناجائز تھی, تو اس کی تو آپ لیگیسی اس طرح کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. لیکن پھر بھی اگر آپ ہمارے ہسٹری میں چلے جائیں, وہی مسئلہ جو ہماری جو ہسٹری بھی ہے نا, اٹس اے پرابلم آف 62-63 کہ میں کہاں سے آپ کے لیے کوئی فرشتہ لے آؤں گا. ٹھیک ہے نا, لیکن میں فرشتوں کی تو تلاش میں ہی نہیں جناب. میں تو کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی سبسسٹنس لیول توجہ دے دیں باقی شعبوں کو. خیر, مشرف زیدی صاحب نے ایک اور بات کی, اس پہ میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. لیکن میں آپ کو انہوں نے سول, میں بس 47 لٹریسی ریٹس, ہیلتھ ریٹس, ہماری ایوریج لائف اسپین, ہم کہتے ہیں کہ حکومتیں نے نہیں ڈیلیور, بٹ اوور 40. فصیح بھائی دس از ناٹ, یہ تو وہ والی کہ ٹکراتے گرتے اس طرح کی ڈیلیوری نہیں چاہیے جو اس ملک کا پوٹینشیل ہے. اور میں وہ والی انکلوں والی بات نہیں کر رہا کہ یہاں جتنا ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو کوئی ڈسکور کرے. مانتے نہیں ہو کہ تو ینگ آدمی ہے. میں وہ
بات نہیں کر رہا میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے واقعی میں بطور شہری اپنے توقعات اتنے ہم نیچے لے آئے ہیں کہ ہم پھر شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں کہ جی آصف زرداری صاحب جیسا آدمی 5 سال کر گیا. مشرف زیدی صاحب نے ایک اچھی بات, ایک دلچسپ بات کی کہ سول ملٹری, انہوں نے کہا کہ یہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے تھے, پروڈکٹ تھے, اور اب انہوں نے پھر اپنے تعلقات زیرو کر دیے, اور یہ ڈان لیکس اس کی ایک واضح مثال ہے. مجھے یہ بتائیں فصیح بھائی, ڈان لیکس ہوا, وہ کہنا نہیں چاہیے, نہیں وہ بھی نہیں کہنا چاہیے, لیکس ہوئے کوئی جن کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے ایک وزیر قانون, ان کو فارغ کیا گیا, آپ کے جو ایک سینئر بیوروکریٹ تھے ان کو فارغ کیا, آپ کے جو خصوصی معاون تھے امور خارجہ پہ ان کو فارغ کیا. تو جب آپ نے اتنے لوگوں کی قربانی دے دی تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ ایک ٹویٹ پہ کہیں کہ دیٹ ٹویٹ از ریجیکٹڈ اور وہ اس ٹویٹ کو ریٹریکٹ کر لیں, ایک ٹویٹ کی قربانی میں آپ نے 3 اتنے بڑے بڑے کابینہ کے اراکین کو فارغ کر دیا, یہ آپ سول ملٹری امبیلنس کو واپس بیلنس کر رہے تھے؟ مجھے نظر نہیں آیا. نہیں, یہ میرے خیال میں سول ملٹری امبیلنس تو بہت ہی ایک ایکیڈیمک ہم ٹرم کرتے ہیں, یہ تو ان کا مقصد یہی تھا کہ کنٹینیوٹی, بیکاز امبیلنس ہے. یہ امبیلنس کیوں آتا ہے؟ یہ تو کسی جنرلی ہم کہتے ہیں پرفارمیٹیو ایشوز پہ ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا. یہ ایک فیئر ہوتا ہے کہ جو نظام ہے وہ کہیں ختم ہی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا, یا نکل جاتا ہے. اور وہ نظام آج ختم ہو گیا. نہیں, ایک وزیر اعظم ختم ہوئے, ہوپ فلی یہ چلتا رہے گا, ٹھیک, لیکن ہمیں اگلے 2 ماہ میں پتہ اب آپ آخر میں فصیح بھائی وہ اسٹرنگس کا گانا وہ جو ہے کہ اسی طرح چلتا رہے, نہیں وہ کسی اور کا تھا. نہیں, وہ کسی اور کا وہ تھا, وہ میں بھول گیا ہوں. ان کا کچھ ایسا تھا کہ اب خود کچھ کرنا پڑے گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. شہزاد روئے کا وہ گانا تھا. آپ اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنک کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.